अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फ़हद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होने जा रहा है। आज बहुत बड़ा जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अपोजिशन पार्टीज़ का जो अलाइंस है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जिसे नाम दिया गया है, पहली ह्यूज लेवल पे कहा जा रहा है कि जो पब्लिक गैदरिंग होगी, एक जलसा गुजरावाला में करने जा रही हैं आज अपोजिशन पार्टीज़ का जो ये अलाइंस है। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कहा जा रहा है कि एक भरपूर जो है तहरीक जो है वो बिल्ड करने में देखते हैं कि किस तरीके से कामयाब हो पाती है या नहीं। फ़िलहाल अपोजिशन पार्टीज़ की जो भरपूर कोशिश है कि गवर्नमेंट को जो है प्रेशर में लाया जाए। पहला बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है अपोजिशन पार्टी का जो ये अलाइंस है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इसे नाम दिया गया है। अब देखते हैं कि अवाम के लेवल पे कितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन आज इस गुजरावाला के जलसे में हमें नज़र आती है। अगर इसमें आम आवाम जो है बहुत ज़्यादा भरपूर शिरकत करते हुए नज़र आई तो डेफिनेटली जो जो आम आवाम है उसका जो जो वेट है वो जाएगा अपोजिशन पार्टी का। ये जो अलायंस है इस वक्त गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, इसके पलड़े में इसका वेट जाएगा और इससे बखूबी फिर ये अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि अवाम जो है इस वक्त टोटली रिजेक्ट करती है जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जो महंगाई को लेके पूरी तरह जो है गवर्नमेंट इस वक्त नाकाम नज़र आती है। बिल्कुल भी जो है महंगाई जो है कम करने में जो है बिल्कुल पूरी तरह अगर हम कहें कि गवर्नमेंट बुरी तरीके से नाकाम होते हुए नज़र आ रही है तो गलत नहीं होगा। फ़िलहाल किसी किस्म का कोई रिलीफ हमें नज़र नहीं आ रहा। प्राइसेस की अगर हम बात करें तो आज जो गुजरावाला में जो जलसा करने जा रही हैं अपोजिशन पार्टीज़, अब देखते हैं कि आवाम के लेवल पे कितनी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो शिरकत हमें नज़र आती है। अगर इसमें भरपूर आवाम की शिरकत हुई तो डेफिनेटली जो सिटिंग गवर्नमेंट है इस वक्त पीटीआई की, उसके लिए जो है लम्हा फ़िक्रिया होगा। बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर में आ सकती है गवर्नमेंट, डिपेंडिंग ऑन कि अवाम के लेवल पे कितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन आज के इस जलसे में रहती है। इसके हवाले से जो ही हमारे पास अपडेट्स आएंगी और जो भी आज इस हवाले से एक जो सूरत हाल वो डेवलप होगी तो इंशाल्लाह हम अगले शो में इसका भरपूर जायज़ा लेंगे और इसके हवाले से जो जो इसका जो इम्पेक्ट हो सकता है इकॉनमी के ऊपर और जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जो कैपिटल मार्केट्स हैं, उनके ऊपर तो इसका हम बिल्कुल तफसीली जायज़ा लेंगे। फ़िलहाल चलते हैं अपनी अगली ख़बर की तरफ। अगली ख़बर जो है वो भी ज़्यादा कुछ मुस्बत ख़बर नहीं है। असद उमर की तरफ से कल स्टेटमेंट आया है कि जो जो गलतियाँ फ़िलहाल की जा रही हैं अवाम की तरफ से, जो एसओपीज़ पे जो है बिल्कुल जो है अमल नज़र नहीं आ रहा पब्लिक की तरफ से। यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है केसेस कोरोना वायरस के जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। डेथ टोल भी जो है वो भी बढ़ते हुए फ़िलहाल हमें नज़र आ रहा है। केसेस बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ रहे हैं। अगर यूं ही जो है सिलसिला चलता रहा तो असद उमर साहब का कहना है कि दोबारा भी लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है, जो कि किसी सूरत जो है बेहतर एक डिसीजन नहीं होगा, ना सिर्फ इकॉनमी के लिए बल्कि आम आवाम के लिए। तो असद उमर का कहना है कि अगर इस डिसीजन से बचना है तो एसओपीज़ के ऊपर जो है सख्ती से अमल करना पड़ेगा। हर शहरी को, हर पाकिस्तानी को अपनी ज़िम्मेदारी का इस वक्त एहसास होना चाहिए कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस वक्त जो कोरोना की जो दूसरी लहर आई हुई है और काफ़ी हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त अगर हम बात करें जो ही मौसम जो है ठंडा होना स्टार्ट हुआ है, टेम्परेचर जो है वो गिरना स्टार्ट हुए हैं, हमने देखा कि जो जो वायरस का जो स्प्रेड है वो दोबारा से जो है तेज़ी से बढ़ने लगा। डेथ टोल भी बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि जो हमारी जो आवाम है, जो पब्लिक है, वो किस तरीके से कितना सख्ती से जो एसओपीज़ हैं उनके ऊपर जो है अमल करती है या नहीं। फ़िलहाल जो है रेड फ्लैग जो है वो जारी कर दिया है असद उमर ने कि अगर यूं ही सिलसिला जारी रहा तो हमें फिर से लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। अब आवाम के ऊपर भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि किस तरीके से अपने जो है एसओपी जो है वो हम उसके ऊपर
بہت ہی سختی سے عمل درآمد کریں تاکہ نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی اس جو مہلک جو وائرس ہے کرونا وائرس اس سے جو ہے بچایا جا سکے۔ اب ہر پاکستانی کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ اس وائرس کے پھیلاؤ کو جو ہے روکا جا سکے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے کل ہم نے بات کی تھی کہ اوگرا نے جو ہے وہ سمری بھیجی تھی گورنمنٹ کو کہ جو پیٹرولیم کی جو پرائسز ہیں اس میں تھوڑی کمی کی جائے، لیکن کل جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈیسیجن آیا ہے وہ یہی ہے کہ جو پرائسز ہیں وہ ان چینج رہیں گی۔ لگتا ہے کہ فی الحال گورنمنٹ جو ہے کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے وہ پبلک کو دینا نہیں چاہتی، کیونکہ اگر اوگرا کی ریکمنڈیشن تھی کہ تھوڑی بہت پرائسز جو ہے وہ کم کی جا سکتی ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی، تو ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں کی۔ اب گورنمنٹ کے اوپر آلریڈی اس وقت اگر ہم بات کریں کہ جس طریقے سے ویجیٹیبلز اور فوڈ آئٹمس کی پرائسز بڑھی ہوئی ہیں، ان پہ بھی کسی قسم کا کوئی ایکشن ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک چیز اوگرا کی طرف سے ریکمینڈ کی گئی تھی کہ آئل کی پرائسز جو ہیں وہ کم کی جا سکتی ہیں، اس پر بھی گورنمنٹ نے کوئی مثبت رد عمل نہیں دیا، کوئی مثبت ایکشن نہیں دیا، اس پہ بھی جو سمری تھی اس کو ریجیکٹ کیا گیا، اور پرائسز کو جو ہے ان چینج رکھا گیا۔ پبلک پہلے ہی اس وقت جو ہے عوام اس مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پرائسز جو ہیں ہر چیز کی اگر ہم بات کریں، ہر آئٹم کی پرائس جو ہے وہ بڑھتے ہوئے ہی نظر آ رہی ہے۔ تو ایک جو بینیفٹ مل سکتا تھا پیٹرولیم پرائسز کی کمی کی صورتوں میں، لیکن وہ بھی گورنمنٹ نے فی الحال پاس آن کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگلی خبر مثبت خبر ہے۔ جو ورلڈ بینک ہے اس نے تقریباً 187.6 ارب روپے کے جو ایگریمنٹس ہیں فائنینسنگ کے، ان کے اوپر جو ہے وہ کل سائنز ہوئے ہیں۔ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس اور کچھ رینیویبل انرجی پاور پروجیکٹس کے حوالے سے ورلڈ بینک جو ہے 187.6 ارب روپے کی جو فائنینسنگ ہے وہ کرے گا۔ ایک اچھی خبر، خاص طور پہ جس طریقے سے جو انرجی ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے انرجی کی وہ اتنی زیادہ ہے، اور فی الحال جو سپلائی ہے وہ اس لیول پہ نہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ڈومیسٹک یوزرز کے لیے بلکہ انڈسٹریز میں بھی جو ہے بجلی پراپر طریقے سے پرووائڈ نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر ہم بات کریں رورل ایریاز کی، تو وہاں پہ بھی جو ہے الیکٹریسٹی کا جو شارٹیج وہ بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایگریمنٹ ہے جو سائن ہوا ہے ورلڈ بینک کے ساتھ فائنینسنگ کے حوالے سے۔ 187.6 ارب روپے کے جو فائنینسنگ ہے اس کے اوپر کل سائنز ہوئے ہیں، اور اوپر سے جو مین اس کے جو بات ہے وہ یہی ہے کہ چیپسٹ انرجی ہوگی، چیپسٹ سورس آف انرجی ہوگی، کیونکہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس اور رینیویبل انرجی پاور پروجیکٹس کے اوپر اس وقت بہت زیادہ فوکس ہے پوری دنیا کا، کیونکہ اس سے نہ صرف سستی بجلی جو ہے پیدا کی جائے گی بلکہ کلین انرجی بھی پیدا کی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گلوبل اگر جس طریقے سے ایک فوکس ہے رینیویبل پاور پروجیکٹ کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے۔ اس کے علاوہ روپی کے اگر ہم بات کریں، روپی ڈالر پیرٹی کی اگر ہم بات کریں، تو روپی جو ہے وہ ہمیں یو ایس ڈالر کے اگینسٹ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل 5 منتھ کی جو اگر ہم بات کریں تو تقریباً 162.80 کا لیول جو ہے کل روپی نے ٹچ کیا۔ انٹر بینک میں بہت ہی جو ہے زبردست خبر ہے، خاص طور پہ روپی کو لے کے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے میسو ڈی ویلیویشن ہمیں روپی کے اندر نظر آئی۔ اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی جب سے خاص طور پہ ریمیٹنسز کا جو انفلو ہے وہ بڑھنا سٹارٹ ہوا ہے، تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپی جو ہے وہ گراؤنڈ اپنا ریکور کر رہا ہے اگینسٹ یو ایس ڈالر۔ تو اس وقت جو ہے 5 منتھ کا جو ہائی ہے پاکستان روپی کا اگینسٹ یو ایس ڈالر 162.80، تو ایک زبردست ریکوری ہمیں پاکستان روپی کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے۔
اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں ان کے جو نمبرز آئے ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں، بہت زیادہ ڈکلائن ہمیں نظر آ رہا ہے اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں۔ ڈیٹ سروسنگ کی مد میں تقریباً 1 بلین US ڈالرز کی جو پیمنٹس کی گئی ہیں اس کی وجہ سے تقریباً 1 ارب ڈالر سے جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے وہ کم ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو کرنٹ ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس US ڈالرز کے تو وہ ہیں تقریباً 11.8 بلین US ڈالرز، جبکہ یہی ریزرو جو ہے پچھلے ہفتے تک تھے تقریباً 12.8 بلین US ڈالرز۔ تو 1 بلین ڈالرز تک کی جو پیمنٹ کی گئی ہے ڈیٹ سروسنگ کی مد میں، اس کی وجہ سے ایک شارپ ڈکلائن آیا ہے اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں۔ اگر ہم ٹوٹل ریزروز کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو ٹوٹل ریزروز ہیں ملک کے وہ ہیں تقریباً 19.01 بلین US ڈالرز پہ۔ تو ریزروز میں اسٹیپ ڈکلائن ایک اچھی خبر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا کہ جس طریقے سے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ریزروز بلڈ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شارپ ڈکلائن ہمیں ریزرو میں نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے ریزروز بلڈ کرنا سٹارٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریزرو تیزی سے ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ریزروز کے اندر ایک کنسسٹنٹ بیسس پہ جو انفلوز ہیں، جو اسٹرینتھن ہے کنسسٹنٹ اسٹرینتھ جو ریزروز کی پوزیشنز کی، اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی جو ہے میجر سٹیپس لینا پڑیں گے۔ ناظرین، یہ تو تھی آج کی کچھ اہم خبریں جس کے اوپر ہم نے تفصیلی ڈسکشن کی۔ اب چلتے ہیں مارکیٹس کی طرف، اور سب سے پہلے بات کریں گے US مارکیٹ کی۔ تو کل US مارکیٹ کے اندر جو ہے ہمیں تھوڑا ایک مکس ٹرینڈ نظر آیا۔ اوورال جو کلوزنگ تھی ڈاؤ جونز کی اور نیسڈیک کی وہ نیگیٹو زون میں ہی ہوئی، لیکن انٹرا ڈے کے جو لوز تھے وہاں سے مارکیٹ ہمیں ریکور ہوتے ہوئے نظر آئی، اور اس وقت جو فیوچرز ٹریڈ ہو رہے ہیں US مارکیٹس کے تو وہ فی الحال ہمیں مثبت زون میں ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کا جو سیشن ہوگا US مارکیٹس کا وہ کس طریقے سے رہتا ہے، کیونکہ اب الیکشن بھی قریب آتے جا رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر۔ جو الیکشن بھی قریب آئیں گے مارکیٹ کے اندر جو والیٹیلٹی ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئے گی۔ کل ٹیک سیکٹر کے اندر بھی میسو جو ہے سیل آف ہمیں نظر آیا، بہت زیادہ پرائسز جو ہیں وہ نیچے گرتے ہوئے نظر آئی ڈفرینٹ ٹیک سٹاکس کی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے ساتھ جس طریقے سے الیکشن قریب آئے گا اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ کی پرفارمنس کیا رہتی ہے۔ اوورال اگر ہم ہسٹوریکلی بات کریں تو جو الیکشن کا جو منتھ ہوتا ہے وہ اس میں مارکیٹ جو ہے بہت زیادہ منفی زون میں ٹریڈ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئی ہے، لیکن فی الحال مارکیٹ کی پرفارمنس ایون رہی ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس جیسے ہی ہم US جو ہے الیکشن کی طرف جاتا ہے تو مارکیٹ جو ہے کس طریقے سے ٹریڈ کرتی ہے، یہ تو فور شیور ہے کہ والیٹیلٹی جو ہے ہمیں بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آئے گی۔ ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو ایشین مارکیٹ جو ہیں وہ اس وقت مکس جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ کچھ جو مارکیٹس ہیں وہ گرین زون میں ہیں، جبکہ کچھ مارکیٹس جو ہیں اس وقت ریڈ زون میں ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ تو ایک اگر ہم بات کریں کہ رینج باؤنڈ اور مکس ٹرینڈ جو ہے اس وقت ہمیں ایشین مارکیٹس میں نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں کراچی اسٹاک ایکسچینج کی KSE 100 انڈیکس کی تو کل کی اگر ہم سیشن کی اگر ہم بات کریں تو کل مارکیٹ جو ہے ہمیں دونوں طرف ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آئی۔ انٹرا ڈے کے اندر مارکیٹ نے تقریباً 380 سے زائد پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کیے، لیکن آخری کے جو 1.5 سے 2 گھنٹے تھے مارکیٹ کے اس میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ پروفٹ ٹیکنگ میسو پروفٹ ٹیکنگ ہمیں نظر آئی، جس کی وجہ سے مارکیٹ نے نہ صرف انٹرا ڈے کے جو گینز سے نہ صرف ان کو اریز کیا بلکہ منفی زون میں ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آئی۔ اور جو مارکیٹ کا جو اختتام تھا، جو ٹریڈنگ سیشن کا اختتام تھا کل کا، وہ تقریباً 75 پوائنٹ مائنس کے ساتھ کلوز پر ہوا۔ آج آخری سیشن ہے اس ہفتے کا اور آج امپورٹنٹ جلسہ ہے اپوزیشن پارٹیز کا، تو لگتا ہے کہ اس وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ پریشر میں ہی رہے گی، اور اس کے بعد 21 سے 23 تاریخ تک جو ہے FATF کا اجلاس بھی ہوگا، جس کے حوالے سے کچھ مثبت خبر جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ ہمیں آ سکے گی، ہمارے پاس آ سکے گی۔ اب ان دو ایلیمنٹس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو آج لگتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر تھوڑی ہمیں سیلنگ نظر آ سکتی ہے۔ انویسٹرز کو جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی اس وقت ملک کے اندر بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد FATF کا جو ڈیسیجن آ سکتا ہے، ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انویسٹرز کو جو ہے بہت زیادہ یہاں پہ محتاط رہنا چاہیے۔ اسی پہ آج کے شو کا ہم اختتام کریں گے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔